अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज से 41 साल पहले पाकिस्तान ने पहला जो OIC के फॉरेन मिनिस्टर का गैर मामूली इजलास हुआ अफगानिस्तान पर, उसकी मेज़बानी की और उस वक्त जो बुनियादी तौर पर एजेंडा था जो वज़ीर ख़ारजा थे OIC के, उनके सामने ये था कि किस तरीके से जो 1979 में जो रूसी अफवाज हैं उन्होंने इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर और अपनी मर्जी की हुकूमत वहाँ पर उन्होंने बनवाई थी, उसका किस तरीके से ख़ात्मा किया जाए। और आज की कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल बरक्स, उस वक्त जब फाइनल डिक्लेरेशन सामने आया जो इस्लामाबाद में वो गैर मामूली इजलास हुआ, तो उसमें उन्होंने OIC ममालिक ने अफगानिस्तान की जो OIC की मेंबरशिप है उसको ख़त्म करने का फैसला किया और साथ ही ये भी फैसला किया कि जो भी इमदाद, फाइनेंशियल सपोर्ट अफगानिस्तान को दी जा रही है उसको बंद किया जाए और ऐसी गवर्नमेंट को जिसको जो रूसी अफवाज, रूसी हुकूमत उनकी हिमायत कर रही है, उसको बिल्कुल रिकग्नाइज ना किया जाए। लेकिन 41 साल के बाद एक दफ़ा फिर शहबाज, पाकिस्तान इस्लामाबाद के ये गैर मामूली इजलास हो रहा है OIC का, एजेंडा बिल्कुल उसके बरक्स है। आज हम चाहते हैं कि अफगान तालिबान दो के पब्लिकली हम ये नहीं कह रहे कि उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनके साथ इंगेज किया जाए, लेकिन जो मेरी ज़राए से और जो हुकाम से बात हुई है वो ज़रूर उसको देखते हैं कि एक स्टेप है टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और 41 साल पहले जब OIC के ममालिक अफगानिस्तान की इमदाद बंद करने की बात कर रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि उनको मजीद इमदाद दी जाए। तो 41 साल में अफगानिस्तान हालात वहीं के वहीं हैं, सिर्फ प्रायोरिटीज बदल गई हैं OIC की। शायद ये बात ठीक है कि उसकी वजह से जो खित्ते के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी ठीक नहीं रही। खासतौर पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है खित्ते के अंदर अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से। पहले चाहे सोवियत यूनियन था, अब फिर अमेरिका, लेकिन सबसे पहले तो अफगानीज खुद इफेक्ट हुए, फिर पाकिस्तान हुआ। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो बिल्कुल उसका एजेंडा है, उसके पर्पस है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है जो आज से 41 साल पहले था। आज तकरीबन उनकी आधी आबादी जो अफगानिस्तान की है वो भूख का शिकार हो सकती है। 32 लाख बच्चे जो हैं उनको माल न्यूट्रिशन का सामना है और तकरीबन जो UN की अपनी रिपोर्ट है कि 97% जो अफगानिस्तान की आबादी है वो गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे जा सकती है। तो ये वो एक बड़ी एक ग्लेयरिंग पिक्चर है जिसकी बैकग्राउंड में ये सारी ये मीटिंग हो रही है और इसमें जो इंटरनेशनल कॉन्शियस है उसको मेरे ख्याल जगाने की एक एफर्ट भी है कि सब तक कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 15 अगस्त के बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, तब से लेकर आज तक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो वेट एंड सी की पॉलिसी देख रही थी कि अफगान तालिबान ने जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे और उसके बाद कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी, उनकी रिकग्निशन की बात होगी। तो ना तो तालिबान अपने वादे पूरे कर रहे हैं और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। तो कामरान, आपका ख्याल है कि इस दफा को जो पाकिस्तान कुछ कर सकेगा, कोई आप देख रहे हैं कोई ब्रेक थ्रू होगा ये 2 दिन के जो कॉन्फ्रेंस हो रही है? मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट करने के लिए कहते हैं ना कि हिस्ट्री जो है वो सबसे बेहतरीन गाइड होती है। 41 साल पहले जब इस्लामाबाद के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त के फौजी रूलर और सदर जनरल ज़ियाउल हक ने वहाँ पर तकरीर की और उस वक्त तो हमारा OIC के अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि बाकायदा तौर पर जो फाइनल डिक्लेरेशन था वो जनरल ज़ियाउल हक की जो तकरीर थी उसको एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे यूज़ किया गया था। मतलब इतना ज़्यादा आपका असर और रसूख था। लेकिन क्या उस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद कोई फ़ायदा हुआ? 1980 की बात है। 1980 के बाद मज़ीद अफगानिस्तान के अंदर बदमनी आई, सिविल वॉर हुआ, अफगान जिहाद हुआ। उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है क्लाशनकोफ कल्चर हो, जिहादी कल्चर हो, इंतहा पसंदी हो, दहशत गर्दी हो, ड्रग्स का कल्चर हो, वो हमारे यहाँ है। क्या ये जो OIC की अब मीटिंग हो रही है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये कहना अगर हिस्ट्री को सामने रखते हैं तो लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो आपने जैसे जिक्र किया, वजह क्यों है कि पाकिस्तान इस वक्त एक लीड ले रहा है, यानी कि आउट ऑफ द वे जाके अफगानिस्तान की मदद करना चाहता है और जेन्युइनली मदद करनी भी चाहिए। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने बताए कि वहाँ पर किस तरीके की इस वक्त सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो अपनी इंटरनल असेसमेंट भी है, पाकिस्तान ने जो इंटरनल अपनी असेसमेंट की है, पाकिस्तान का ख्याल है कि ये जो दुनिया है और ख़ास करके जो मगरबी दुनिया है, आइंदा 6 से 12 माह के अंदर ऐसा मुमकिन है, उनका खदशा है कि वो अफगानिस्तान को एक दफ़ा फिर माजी की तरह भूल जाएंगे। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अफगानिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर खाना जंगी हो सकती है, एक दफ़ा फिर भूख और अफलास की वजह से जो वहाँ पर अफगान रेफ्यूजीज़ का एक नया फ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से
نہ صرف جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں بلکہ جو اس کا اثر ہے وہ یورپ اور مغربی ممالک تک جا سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اہم جو مغرب کا ایک بہت بڑا کنسرن رہا ہے کہ افغانستان دوبارہ ایسا ملک نہ بن جائے جہاں پر القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں ایک اپنا سیف ہیون یا اپنی آماج گاہ بنا لیں اور ان کے لیے وہ پھر سیکیورٹی تھریٹ ہو. تو یہ وہ بنیادی طور پر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر شہباز کوشش کی ہے کہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے. اور اس کا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو میری بھی بیک گراؤنڈ بریفنگز بھی گزشتہ کئی دنوں سے فارن آفس کے اندر ہو رہی ہیں. ایک کہ امیڈیٹ جو کنسرن ہے کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے اس کو کس طریقے سے اوائڈ کیا جائے. دوسرا اس ہیومینیٹیرین کرائسس کی وجہ سے اکنامک کلیپس کا بھی خطرہ ہے کیونکہ 15 اگست کے بعد آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے جو ان کے فورن ایسٹس تھے افغانستان کے ان کو فریز کر لیا ہے. جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے ان پر سینکشنز لگا دی ہیں. وہاں پر کوئی باقاعدہ طور پر اس وقت فائنینشل جو چینل ہے بینکنگ چینلز ہیں نہیں. مثلا آج اگر آپ ان کے لیے امداد کا اعلان کرتے ہیں تو آپ ان کو وہ امداد بھیج نہیں سکتے. تو ہماری توقع یہ ہے کہ کل شام جب یہ اعلامیہ آئے گا تو یہ ممالک وعدے نہیں کریں گے بلکہ پریکٹیکل سلوشن ان 2 چیزوں کے اوپر ہوگا. ایک کہ امیڈیٹلی وہاں پر جو امداد ہے وہ وداؤٹ اینی ہنڈرنس وہاں پہ پہنچے. سیکنڈلی جو وہاں پر اکنامک اسسٹنس ہیں جو وہاں پر فائنینشل چینلز ہیں وہ ریسٹور ہوں تاکہ ان کی اکنامک جو ہے نا وہ مدد بھی کی جا سکے. کامران اس میں جو آپ بات کریں یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کائنڈ وہاں پہ امداد جو ہے افغانستان کو دی جائے اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہلے بھی دے رہی ہے آلدو اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور زیادہ تر اس کا جو ابھی تک پریشر آ رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے. پاکستان سے ہی بہت ساری جو گڈز ہیں وہ یہاں سے جا رہی ہیں چاہے وہ فارمل چینل سے جا رہی ہیں یا انفارمل چینل سے جا رہی ہیں. لیکن اس کے بدلے میں کامران دنیا بھی طالبان سے کچھ سننا چاہتی ہے. کچھ ان کے بھی خدشات ہیں. کہنے کو تو وہ ہیومینیٹیرین آپ کو اسسٹنس افغانستان کو دے رہے ہیں لیکن وہ ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ اور ایک بہت لمیٹڈ اس کی اماؤنٹ ہے جس کا کوئی میجر امپیکٹ نہیں آئے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے کوئی اپنی پوزیشن چینج کیا؟ کیا انہوں نے کوئی اپنی پوزیشن کو سافٹن کیا پہلے کے مقابلے میں یا ابھی بھی ان کے جو ہارڈ سٹانس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے اپنی مرضی سے بنائیں گے خواتین کو ٹھیک ہم حقوق دے رہے ہیں ہم خود کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ وہ اب چینج ہو گئے ہیں اور وہ شاید جو حالات وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہم جو جس طرح کی باتیں سن رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بات فیل کیا ہو کہ ٹھیک ہے ان کو اپنا سٹانس چینج کرنا ہے؟ دیکھیں جہاں تک چینج کی آپ بات کر رہے ہیں ایک تبدیلی جو آپٹکس کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے تو افغانستان جب طالبان تھے تو وہ تو اتنی بھی بات نہیں کرتے تھے. کم از کم اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ ہو وہ کوئی بھی اور ملک ہو ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا پریکٹیکلی وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں؟ اس کا جو ایشو ہے وہ انٹرپریٹیشن کے اوپر ہے. اب افغان طالبان نے جو گورنمنٹ بنائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو انکلوسیو گورنمنٹ ہے اس میں جو تمام ایتھنیسٹی سے جو لوگ ہیں ان کی گورنمنٹ میں شامل ہیں. لیکن جو مغرب ہے یا بین الاقوامی برادری ہے ان کا موقف مختلف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی موجودہ گورنمنٹ ہے یہ انکلوسیو نہیں ہے. دوسرا جب خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے خواتین کے ایجوکیشن کے رائٹ کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر بھی طالبان کہتے ہیں دیکھیں جی جہاں تک خواتین کے رائٹس کی بات ہے مثلا ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں 100% جو خواتین ان کے آنے سے پہلے کام کرتی تھیں ان کو ہم نے نوکریوں پہ واپس بلا لیا ہے. اسی طرح سے گریجولی ہم جو خواتین کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی ان کو انکریج کر رہے ہیں. لیکن جو مغرب ہے بین الاقوامی برادری ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں یہ ناکافی ہے. تیسرا جو سب سے اہم کنسرن ہے وہ ہے کہ کیا افغان طالبان نے ابھی بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں خاص کر کے القاعدہ ان کے ساتھ اپنے روابط کو توڑا ہے. دعویٰ کرتی ہے افغان طالبان کی حکومت کہ ہم اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن امریکہ اور جو دوسرے ممالک کا خیال ہے کہ ابھی تک ایسے شواہد نہیں ملے کیونکہ ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کے ایسے جو عناصر ہیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں اور لنکیجز موجود ہیں. تو یہ ایک دونوں جو اطراف سے انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان دا نیئر فیوچر جو میری بھی پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے کیونکہ یہ سوال بار بار اٹھا کہ کیا اتنی بڑی آڈینس کے سامنے جب افغانستان کے ایکٹنگ فارن منسٹر
اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے تو کیا اس کو سمجھا جائے کہ پھر اس میں افغانستان کو مدد ملے گی ریکگنیشن کے حوالے سے. تو پاکستانی حکام کا بھی یہ خیال ہے گیون جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے کہ شاید یہ اتنا جلدی ممکن نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں آپ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی برادری یا خاص کر کے جو مغربی ممالک ہیں وہ ان کو تسلیم کریں. جو دے رہے ہیں اسیسمنٹ اس کے بعد اس کانفرنس سے ہمیں پھر ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کانفرنس ہوئی ٹھیک ہے، پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک وکٹری آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارن کنٹری کے ڈیلیگیٹس پاکستان ہے اور بہت عرصے کے بعد ہے، اور اتنا بڑا ایونٹ یہاں پہ ارینج کروانا، اور ہوپ فلی انشاءاللہ یہ پیسفل رہے گا سارا سچویشن ہمارے اوور آل جو ہم چاہ رہے ہیں ہمارے ایکسپیکٹیشن کے اوپر ہوگی. پھر پاکستان کو کیا ملے گا اس کانفرنس سے اور پھر افغانستان کو کیا ملے گا؟ دیکھیں یہ دو امپورٹنٹ کویشچن ہے جو آپ بتا رہے اس کے مطابق تو کوئی میجر چینج نہیں آ رہا. دیکھیں پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ہم یہ جو کانفرنس بلا رہے ہیں کہ یہ تاثر آپ دے رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جو افغانستان طالبان کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں. پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو امیڈیٹ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جو وہاں پہ اکنامک کلیپس ہو رہا ہے، اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو افغانستان کے عوام ہیں ان کو سزا مت دیں اس وجہ سے کہ کیونکہ وہاں پر آپ کی مرضی کی یا وہ حکومت نہیں ہے جو آپ کے مطالبات نہیں مانتی. اور پاکستان کا خیال ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ افغانستان کے عوام کو سزا دی صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ افغان طالبان برسر اقتدار ہیں، تو پھر اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے. اکنامک مائگریشن بھی ہو سکتی ہے بالکل. لیکن بیہائنڈ دا سین آف کورس پاکستان کا جو اتنا بڑا، دیکھیں جب لیٹ 90s میں پہلی دفعہ افغان طالبان آئے تھے 3 ممالک نے ہی ریکگنائز کیا تھا. اس سے پہلے بھی کسی بھی افغان طالبان کے ریپرزینٹیو کو یا ان کے وزیر خارجہ کو اتنی بڑی انٹرنیشنل آڈینس نہیں ملی کہ اپنا پرسپیکٹو بیان کر سکے. تو یہ تبدیلی ہے کہ افغان فارن منسٹر ایکٹنگ جو ہیں آج ہمارے وزیر خارجہ سے ملے ہیں، پاکستان میں وہ آ گئے ہیں. تو نہ صرف جو 57 ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں، P5 یعنی کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، جرمنی، جاپان، آسٹریلیا، فرانس اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ریپرزینٹیوز ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں. اور یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کنونس کر پائیں گے. اور پاکستان جو میری حکام سے بات ہوئی ہے کہ باقی ممالک کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس بھی آپشن ہے کہ آپ اوپنلی جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں وہ افغانستان طالبان کے جو نمائندہ ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے یا پھر جو ان کے ٹیررسٹ کے ساتھ مبینہ روابط ہیں، آپ تمام ان سے ضرور ان سے سوالات کریں. تو موقع ہے، پاکستان نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے افغان طالبان کو کہ وہ اپنا پرسپیکٹو انٹرنیشنل برادری کی تک پہنچا سکیں. لیکن جہاں ہم یہ بہیں کہ یقیناً یہ خوشائن ضرور بات ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے عوام کی مدد کی جائے، تو دوسری طرف ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا یہ غیر معمولی اجلاس بلوایا ہے، اس میں باقی دنیا کے ممالک کو بھی مدعو کیا ہے اور اس پر پذیرائی بھی ملی ہے پاکستان کو. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کیا ہمیں اپنی جو ساری توانائیاں ہیں افغانستان کے اوپر اس طریقے سے خرچ کرنی چاہیے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ہمارے اپنے فارن پالیسی چیلنج بھی اتنے زیادہ ہیں. ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ باوجود ہماری اتنی کوششوں کے 2019 اگست میں جب بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کی تھی تو ہماری بہت خواہش تھی کہ OIC کا ایک خصوصی اجلاس ہو وزرائے خارجہ کی سطح پر کشمیر کے حوالے سے، لیکن ہم اس کوشش میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یقیناً یہ ہماری سکسیس ہے کہ افغانستان کو لے کر کے ہم اتنا بڑا بیٹھک جہاں پہ لگا رہے ہیں، کشمیر کے معاملے پر ہماری جو سفارتی کوششیں ہیں وہ اس طریقے سے کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ باقی دنیا تو جو افغانستان کے لیے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، پاکستان افغانستان کے لیے کیا کر رہا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو وزرائے خارجہ کا OIC کا غیر معمولی اجلاس کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو اوائڈ کیا جائے اور جو اکنامک کلیپس ہے اس کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے جو مضمرات ہیں وہ پاکستان پر بھی ہوں گے. لیکن شہباز ظاہر ہے کہ پاکستان دنیا سے تو توقع رکھ ہی رہا ہے اور اس حوالے سے ہم بھی بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ ریلیف بھی دیا. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بنا رکھی ہے کہ جس میں ایپیکس کمیٹی بھی ہے کہ جس میں ہم کس طریقے سے افغانستان کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، افغانستان کی معیشت کو کسی طریقے سے سہارا دے سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بہت سے اقدامات
ہم نے کیے بھی کہ کس طریقے سے جو ٹریڈ ہے افغانستان کو وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو آپ کے پاس کچھ خبر ہے کہ شاید کچھ جو اقدامات ہم نے لیے تھے افغانستان کی مدد کرنے کے لیے, خاص کر کے ان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے, اس میں ہم نے کچھ اب ریورس گیئر لگا دیا, اور وہ بھی چند روز پہلے جب ہم اتنا اہم اجلاس OIC کا اس کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں. جو افغانستان کو ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہے جو حکومت کے باقی معاملات ہیں. حکومت کا ایک آرگن کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا آرگن جو بالکل ایک ڈیفرنٹ کام کر رہا ہوتا ہے. جب سے 15 اگست سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو وہاں پہ ٹریڈ کے بہت زیادہ ایشوز رہے ہیں, ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. لیکن ایک جو چیز تب سے لے کے اب تک ہو رہی ہے کہ ٹریڈ کی ڈسرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, چاہے تورخم بارڈر ہو یا چمن بارڈر ہو. اس کے اوپر افغانستان اور پاکستان کے درمیان ابھی کچھ معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں, اور کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پہ جو ٹریڈ ہے اس کو روکنا پڑا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو افغان سٹیزنز پاکستان آنا چاہ رہے ہیں, پہلے تو یہ اوپن ایک ان کا ہوتا تھا, ایک تذکرہ, ایک ان کا وہ ایک پرمٹ ہوتا تھا بارڈر کراس کرنے کے لیے, وہ پاکستان ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر بھی طالبان نے تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا تھا. لیکن اب جو کام حکومت نے کیا وہ بڑے ہی عجیب کیا ہے, بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا ہے. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ تب سے لے کے اب تک افغانستان کا بینکنگ سسٹم کام نہیں کر رہا, ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ امریکہ نے وہ ود ہولڈ کیے ہوئے ہیں. تو ناظرین, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک فیسلٹی پرووائڈ کی تھی افغانستان سے جو لوگ پاکستان سے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے, کہ جو پاکستان سے وہ چیز درآمد کریں گے اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ ڈالر میں کاؤنٹر کے اوپر آپ جا کے سیٹل کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ پاکستان سے ہی کرنسی خرید کر اس کی پیمنٹ ہو سکتی تھی. اور یہ جو آرڈر تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, اس میں وقتاً فوقتاً وہ ایکسٹینشن دیتے رہے تھے. لاسٹ ایکسٹینشن اس کی جولائی میں آئی تھی اور 31 دسمبر 2021 تک آئی تھی. تو یہ ابھی 7 دسمبر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک نیا آرڈر جاری کیا ہے جو کہ اب انفورس ہو گیا ہے 13 دسمبر 2021 سے. یہ جو فیسلٹی پاکستان نے افغانستان کو دی تھی کہ جو پاکستان سے امپورٹس ہوں گے افغانستان کے لیے اس کے اگینسٹ جو پیمنٹ ہوگی وہ کاؤنٹر پہ ڈالر میں ہو جائے گی, یہ فیسلٹی پاکستان نے واپس لے لی ہے. اور اس کا جو اب خدشہ یہ ہے کہ یہ فیسلٹی واپس لینے سے جو برآمدات اور درآمدات ہیں دونوں ممالک کے درمیان وہ متاثر ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر اگر ریٹیلیشن آتی ہے اور بارڈر کے اوپر دوبارہ ٹریڈ رک جاتی ہے تو وہ ایک اپنی جگہ پہ مسئلہ ہوگا. لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو پاکستان کی طرف سے ایک فیسلٹی اس طرح بنتی تھی, آلدو نارملی تو بینکنگ چینل سے ہی یہ ساری پیمنٹ سیٹل ہو رہی ہوتی ہیں, گیون دی افغانستان سچویشن یہ ایک خاص طور پر ایک جو فیسلٹی تھی دی گئی 13 دسمبر سے اب یہ واپس ہو چکی ہے. اب اس کے پاس دو ہی آپشن رہ جاتی ہیں جو افغانستان کے امپورٹرز ہیں فرام پاکستان, کہ یا تو وہ کوئی ٹی ٹی لگوائیں دبئی سے باہر سے اور اس کی پیمنٹ کریں پاکستان کو جو یہاں سے وہ درآمدات کر رہے ہیں جس کی اپنی کاسٹ ہے, یا پھر وہ افغانستان سے جب آئیں پاکستان تو وہ کیش ڈالر اپنے ساتھ لے کے آئیں, لیکن ان کو یہ کیش ڈالر ڈسکلوز کرنے پڑیں گے. ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گیون دا فیکٹ کہ جو وہاں پہ سچویشن ہے کہ بہت بڑی میجر تعداد میں جو وہاں سے افغان سٹیزنز آ رہے ہیں ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں. ابھی تک کسی بھی ایک افغان جو سٹیزن پاکستان ہے اس نے $10,000 سے زیادہ ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن اس کے برعکس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سرکولر جاری کیا ہے اس کی لینگویج میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کیا کام کیا ہے. Authorized dealers will obtain custom declaration for passengers as per applicable laws regulations of Pakistan Customs for the cash convertible currencies brought over their counters for the purpose of settlement of exports to افغانستان. تو اب یہ ایک نئی شرط ہے افغانستان کے ایکسپورٹرز کے ان کو امپورٹرز کے لیے. اس کا امپیکٹ کامران کیا ہو سکتا ہے؟ اب صرف آپ اس کا اگر تجارت کے نمبر دیکھ لیں دونوں ممالک کے, کس حد تک تجارت افغانستان کی پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے. جو پچھلا سال تھا یہ بلکہ اس سال کے جو پہلے 4 ماہ ہیں جولائی سے لے کے اکتوبر تک پاکستان کی جو افغانستان سے امپورٹس تھیں وہ ہوئی ہیں تقریباً $48 ملین کی, جبکہ پچھلے سال میں پاکستان کی جو امپورٹس تھیں وہ $180 ملین پورے سال کی تھی. تو امپورٹس کے اوپر پرابلم نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے اور کچھ کیش میں بھی وہ روپے میں بھی ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اصل پرابلم ہے پاکستان سے جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں افغانستان کو, یہاں پہ ہرڈل ہے. پچھلے سال جو اس کا کوانٹم تھا امپورٹ کا پورے مالی سال میں کامران وہ تقریباً $983 ملین کا تھا. اگر ہم پہلے 4 ماہ کا فگر لے لیں تو یہ ابھی ہوا ہے صرف $138 ملین کی ایکسپورٹس ہوئی ہے ابھی 4 ماہ کے عرصہ کے دوران, جو پچھلے سال کے مقابلے میں یہ جو 4 ماہ کا پیریڈ تھا 46% کم ہے. تو یہ اس پیریڈ کی ہے جب یہ ان کو ایک فیسلٹی ملی ہوئی تھی ٹریڈ کرنے کے لیے, تو اب یہ فیسلٹی واپس ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا امپیکٹ. مجھے تورخم جانے کا اتفاق بھی ہوا جب طالبان نے ٹیک اوور کیا. اس میں ایک اور جو فیکٹر آپ نہ بھولیں
کہ جب ظاہر ہے کہ پچھلے سال تو ابھی امریکی اور غیر ملکی افواج وہاں پہ موجود تھے تو ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی، تو جب امریکی افواج کا انخلا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھے لکھے یا کاروباری طبقہ تھا وہ لوگ وہاں سے جب نکل گئے تو وہاں پر ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. جب میں تورخم گیا تو وہاں پر مجھے بہت سے ٹرک ڈرائیورز، افغان ٹرک ڈرائیورز جو مجھے ملے تو ان کا یہی تھا کہ وہ ایون کہ خالی ٹرک لے کر پاکستان سے افغانستان جا رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی کاروبار کرنا بھی چاہتا ہے تو اتنی انسرٹنٹی ہے تو کوئی پیسہ لگا بھی نہیں رہا. اور تیسرا جو فیکٹر مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ ہمارے روپے کے اوپر بھی تو دباؤ ہے نا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایک حصہ جو ہے ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ سمگل ہو رہے ہیں افغانستان، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ افغانستان کے پاس تو ایکسس ہے نہیں ڈالرز کا، تو پھر شاید اسٹیٹ بینک اپنے روپے کو دیکھے گی یا پھر ایسی صورتحال میں وہ افغانستان کے تاجروں کی مدد کریں گے. مطلب ہمارے لیے سچویشن تو بڑی مشکل ہے نا، کیا کریں. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کیا وزارت خارجہ سے اور حکومت پاکستان سے ہٹ کے کام کر رہا ہے؟ اگر میں آپ کا پہلا آرگومنٹ لے لوں کہ وہاں پہ ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو پھر تو پریشر نہیں آنا چاہیے تھا، پھر تو یہ فیسلٹی کنٹینیو رہنی چاہیے تھی. اینی کیس یہ فیسلٹی یہ تھی، یہ ایکسپائر ہو رہی تھی 31 دسمبر کو، تو اس کو 3 ہفتے پہلے واپس لینے کی پھر کیا تک بنتی تھی؟ اور وہ بھی صرف 3-4 دن پہلے جب آپ OIC کی اتنی اہم کانفرنس کر رہے ہیں، آپ دنیا کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو تو بلا رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر آپ افغانستان کی مدد کریں، اور ہم یہ جو فیسلٹی ہم نے خود دی ہوئی تھی جس کا ایک اندازے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کا جو 4 سے 6 ملین ڈالر سے زیادہ کا اس کا امپیکٹ نہیں تھا اوور آل، تو ہم کیا یہ کتنا بنتا ہے اس کا 15 دن کا؟ آپ دیکھ لیں 150 ملین ڈالر، اس سے زیادہ تو نہیں بنتا. تو سوری اس سے 150 ملین ڈالر بھی کہاں جی، کوئی 50 ملین ڈالر کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہم اس کا امپیکٹ 15 دن کے لیے نہیں لے سکتے؟ اور اگر آپ اس کا ایکسپورٹ کا فگر بھی دیکھ لیں جو پاکستان سے ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں، 138 ملین ڈالر ہوئی ہیں 4 ماہ کے اندر، تو میرا خیال اس کی جو سگنلنگ تھی وہ غلط ہے. کوآرڈینیشن سے زیادہ مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ 2 مختلف جو کیمپس ہیں وہ کام کر رہے ہیں حکومت کے اندر افغانستان کے ایشو کے اوپر. وزارت تجارت نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ یہ فیسلٹی واپس نہ لیں، اس کو ابھی 2-3 ماہ رہنے دیں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے گڈ ول کا جیسچر ہے. تو ہم طالبان کو سگنل کیا دے رہے ہیں؟ پہلے ہم ان کا تذکرہ جو پرمنٹ تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے بارڈر کے اوپر، اس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں. پھر ہم نے ایک ٹریڈ فیسلٹی دی ہے، اس کو واپس لے رہے ہیں. تو میرا خیال طالبان تو یہ پھر بات کو یاد رکھیں گے نا کہ جب ان کے اوپر مشکل وقت تھا تو حکومت پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا تھا، تو وہ یہ آپ کو پتا جس طرح وہ ہارڈ لائنرز ہیں وہ یہ چیز بھولیں گے تو نہیں. مشکل وقت کی تو بات ہے، لیکن وہ آپ کی ایک چیز ہے کہ ہمارا جو روپیہ وہ تو ویسے ہی خطرناک حد تک چلا گیا، 178 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو گیا ہے. تو یہ 4 ملین ڈالر کی امپیکٹ کی وجہ سے 178 روپے ہوا ہے. اس میں ہمارے اپنے بریک پہ جانے سے پہلے ایک لارجر ایشو پہ ضرور بات کریں گے کہ ہماری جو خارجہ بہت بڑا حصہ 40-41 سال سے ہم افغانستان کے اوپر فوکس کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. ایٹ لیسٹ جو فائدہ ہمیں ہوا، 2 جو ہمارے ہاں ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، جنرل ضیاء الحق، ان کو ضرور انٹرنیشنل لیجٹمیسی ملی، جنرل مشرف کو اور جنرل ضیاء الحق کو. ادر دین دیٹ ہمیں جتنے اس کے نقصانات ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں ہمارے سامنے ہے. تو شاید ہمیں اپنی پالیسی کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو ہمیں افغانستان سے ہٹ کر بھی دیکھنا چاہیے، لیکن خود ہم ایسے اقدامات لیتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ہمیں دنیا افغانستان کے علاوہ نہ دیکھے، تو ہمیں اس کے اوپر بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ہمیں اسی موضوع کے اوپر ڈاکٹر عادل نجم جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، اور خاص کر کے جو اسلام آباد کے اندر OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم موجود ہیں. ویسے تو ہم انہیں اسکائپ پر لیتے ہیں اور ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان کو اسٹوڈیوز میں دعوت دی جائے. انٹرنیشنل ریلیشنز پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے اور پاکستان میں بھی. تو ڈاکٹر صاحب بڑا سیدھا سا سوال، 2 روز پہلے ہی واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے افغانستان کے اندر اس طریقے سے کلیپس کر رہا ہے کہ اگر یہ امریکہ اور باقی مغربی دنیا کی طرف سے یہ جو سینکشنز ہیں ان اناؤنسڈ وہ قائم رہیں تو اس ریٹ سے شاید افغانستان کے اندر جو سینکشنز کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ مریں گے بنسبت جو شاید افغان طالبان یا کوئی اور ان کو آ کے مارے. تو ڈو یو تھنک کہ اگر واشنگٹن پوسٹ کے اندر اس طرح کا ایک نائٹ میئر سینیریو کھینچا جا رہا ہے، کیا بائیڈن انتظامیہ کے اندر بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے؟ ریئلائزیشن تو میرے خیال میں ہے،
ایک امریکہ میں ایک ایسی گفتگو ہے کہ جناب یہ جو ہے ہم جو چھوڑ کے آ گئے، چھوڑنے کی جو قیمت ہے، انسانی قیمت جو ہے، ہیومینیٹیرین قیمت ہے، وہ زیادہ ہے، لیکن وہ بڑی مدھم گفتگو ہے. اور وہ اس لیے مدھم ہے کہ امریکہ کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ بنائیں نا کون سی لسٹ ہے ٹاپ 10 کی، اس میں افغانستان نہیں آتا. ٹاپ 10 انٹرنیشنل میں بھی پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے. لیکن دیر از اے کنسٹیچوئنسی ایڈمنسٹریشن میں بھی شاید، لیکن فارن پالیسی تھنکرز میں، کہ یار اگر ہم بالکل چھوڑ کے آ گئے اور افغانستان کولیپس ہوتا ہے تو کہانی یہ نہیں بنے گی کہ دیکھو طالبان نے کتنا برا کیا، ہم ان سے بہتر تھے. کہانی یہ بنے گی کہ 20 سال کے بعد جس حال میں چھوڑا وہ جب امپلوڈ کیا تو کیسا کیا، وہ ملبہ بھی امریکہ پہ آئے گا. کئی بار میں سوچتا ہوں کہ امریکہ بھی تھوڑا سا شاید بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ کر سکے، لیکن ان آنیسٹی اگر ہوگا تو وہ واجبی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، 3.2 ملین جو بچے ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، 97% آبادی غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے جا سکتے ہیں. یہ UN کی اپنی ان کی ایسٹیمیٹس ہیں. تو اور جو آپ نے بھی بات کی ہے تو یہ آئرنی نہیں ہے کہ جی ایک سائڈ ان کا اپنا میس ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے اور اتنی جو سیریس سچویشن ہے اور وہاں پہ ایک جنرل لیول پہ ایک ریئلائزیشن نہیں ہے. تو ڈو یو سی کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیسیفکلی امریکہ یہ جاگیں گے اور ان کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ہاں ہم نے کچھ کرنا ہے؟ اور آپ کل دیکھ رہے ہیں کل جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی ڈونیشنز کوئی میجر آ رہے ہیں یا صرف ایک اعلامیہ ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یار پہلی چیز آئرنی نہیں ہے، ظلم ہے، اور ایک تاریخی ظلم ہے. اور یہ تاریخی ظلم صرف آج کا بھی تو نہیں ہے نا. دیکھیں میری ساری زندگی اچھی خاصی عمر ہو گئی گزری ہے افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس دیکھنے میں. ان اے وے مجھے ابھی بھی آئی تھنک اگر کسی پہ فیتھ ہے تو وہ افغان لوگوں پہ ہے، کیونکہ ان کی ریزیلینس جو ہے وہ اتنی پکی ہے کہ یہ 20 سال کی نہیں، 40 سال کی نہیں، 70 سال کی ریزیلینس ہے. لیکن آپ ریزیلینس کو کتنا کر سکتے ہیں. سو آئرنی سے کہیں زیادہ یہ ظلم ہے. لیکن امریکہ کی ڈسٹریکشن جو ہے وہ بڑی ریئل ہے. آئی ڈو تھنک کہ ایز آئی سیڈ کہ کچھ نہ کچھ شاید ہوگا، واجبی ہوگا. میرے خیال میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایڈ، ایک تو امریکہ تو یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ اگر نکل آئے جس میں یہ نہ لگے کہ وہ طالبان حکومت کو سپورٹ کریں، لیکن وہ صرف ہیومینیٹیرین سپورٹ یا وہ ٹیچرز کو، ہیلتھ ورکرز کو، ہیومینیٹیرین اسسٹنس ورکرز کو ڈائریکٹلی پے کر کے. لیکن اس سے بڑا جو آپ کا ایریا ہے کہ جو اکانومی کا جو ان کا جو منی سسٹم کا کرائسس ہے، دیکھیں نا پولیٹیکل ان کو جو ہم آئی آر والے بات کرتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل تسلیم کریں یا نہ کریں کہ UN کی سیٹ ملے یا نہ ملے، اس پہ انتظار ہو سکتا ہے. لیکن ایک پوری اکانومی جو ہے وہ جب سسٹم ہی کولیپس ہو جائے اور کسی طرح بھی اس کا کوئی تعلق نہ رہے باقی دنیا سے، تو وہ پھر کیسکیڈ کرتی ہیں اس کی امپلیکیشنز. اگر OIC پہ مجھے آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس سے کچھ ایسی آپ کو کوئی بہت بڑے اماؤنٹ ملیں گے. جو OIC کے بڑے ممالک ہیں ان کی اپنی کمپلشنز ہیں، ان کی امپلشنز کچھ جو ہے ان میں سے بھی امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نوڈ ملے، اور شاید غلط دیکھ رہے ہیں. امریکہ میرے خیال میں ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کچھ نہ کرو، لیکن آپ دیکھیں نا کون ہو سکتا ہے. سعودی عرب ہو سکتا ہے، UAE ہو سکتا ہے، ان کی اپنی سیاست. قطر پہ میں آنے والا تھا. قطر پروبیبلی کچھ کرنا چاہے گا کیونکہ قطر نے ان اے وے افغانستان میں انویسٹ کیا، افغانستان کے آئیڈیا پہ انویسٹ کیا. ٹرکی ہو سکتا تھا، اس کے اپنے مسائل ہیں، اس وقت بہت بڑے مسائل ہیں. سو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ کوئی ایسا بڑا آپ کو بوریاں ملیں گی پیسوں کی جس سے جو ہے افغانستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن سپورٹ کی جو پولیٹیکل ویلیو ہے وہ بہت ہائی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کامران، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو کام کیا ہے کہ 13 دسمبر کو انہوں نے جو فیسلٹی دی ہوئی تھی کہ کیش ڈالر آپ جا کے وہاں پہ کاؤنٹر پہ دے کے ایکسپورٹس جو پاکستان سے ہوں گی اس کو آپ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے وڈرا کر لی ہے. تو اس چیز کو دنیا کیسے دیکھے گی؟ اور ہم انٹرنلی کیا ہم ایک پیج کے اوپر ہیں بھی، یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے، وزارت خارجہ کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے؟ نہیں یار، اس میں ایک پیج کی تو بات نہیں ہے، تو پیج ہی نہیں ہے نا. مجھے نہیں پتا پیج کہاں ہے جس پہ کوئی ایک ہو. دیکھیں دنیا دیکھے نہ دیکھے، پاکستان کے اپنے مسائل کم ہیں، اور دنیا اگر دیکھے گی تو ایک پاکستان کے لیے ایک سفارتی طور پہ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہمیں پہلے ہی ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جناب تم تو جو ہو طالبان کے پراکسی ہو یا وہ آپ کے پراکسی ہیں. سو پاکستان از ان اے بائنڈ. یہ ہمیں، اور پاکستان نے جتنا کیا کسی اور نے نہیں کیا. پاکستان کی اپنی جو اکنامک سچویشن ہے اس وقت، خصوصاً جو ڈالر کی سلائیڈ ہے، جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی. اب سوال یہی ہے نا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کتنی کاسٹ ہوگی. آپ وہ پے کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں،
اور کیا وہ کاسٹ ورتھ اٹ ہے بھی کہ نہیں. سو آئی تھنک وہ ساری باتیں جو ہیں. لیکن ایک میں اس میں اور کہوں گا اکانومی پہ بفور اگین آپ کا سبجیکٹ ہے, ہم جب بات کرتے ہیں نا اکانومی ٹھیک کرنے کی, جس طرح آپ روز بات کرتے ہیں, وہ ہوتی ہے کہ اکانومی میں گروتھ آئے, اکانومی میں کچھ ہلچل آئے. افغانستان کا مسئلہ وہ نہیں ہے. افغانستان کا مسئلہ ہے کہ اکنامکس جو مانیٹری سسٹم ہے وہ غائب ہے. تو ابھی تو گروتھ شروت کی تو بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ انڈے لوگے تو اس کے عوض دو گے کیا. آپ اگر تقریباً بارٹر پہ آ گئے ہیں, جو خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ میں مالٹے دیتا ہوں تو مجھے انڈے دے دو, تو دین ناٹ ایگزیکٹلی دیٹ. لیکن جب آپ اس پہ آ جائیں تو اس وقت اکنامک گروتھ کی بات نہیں ہے, اس وقت تو کوئی سسٹم. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ظاہر کی پرسیپشن ظاہر امریکہ کے اندر بھی یہی ہے کہ یا تو مطلب طالبان لیٹ سے کہ مبینہ طور پر ہمارے پراکسی ہیں, اور جس طریقے سے یہ جو OIC کا وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے, اور میں نے بھی کئی بیک گراؤنڈ میٹنگز کی ہیں, اتنا جو ایفرٹ ہے شاید باقی معاملات کے اوپر میں نے نہیں دیکھا, شاید جو ہمارے اپنے جو خارجہ پالیسی کے جو پریسنگ چیلنجز ہیں ان پہ نہیں دیکھا جتنا اس OIC کی وزرائے خارجہ کی اجلاس کو سکسیسفل بنانے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری سکسیس ہے, یا ہم دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں افغانستان سے بیونڈ ٹریٹ کریں, امریکہ سے بھی کہتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمارا سارا فوکس ہے ہی افغانستان کے اوپر؟ نہیں یار, سکسیس اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہم نے جنگ جیت لی, کیونکہ جنگ ہے ہی نہیں. اور کئی بار جب ہم نعرے بازی کر دیتے ہیں کہ جناب کیونکہ یہ ہوگی تو بہت ہی لوگ کہتے ہیں, دیکھیں جی دیکھیں, لوگ کہتے تھے ہم تو انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہیں, یہ تو نہیں ہے, ہم دیکھیں اتنی دنیا کے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ. بٹ دیٹ از اے سکسیس. یہ نہیں کہ آئسولیشن آپ کی ختم ہو جائے گی. میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کہ OIC ہو رہی ہے. آئی ایم ویری ہیپی. اور شاہ محمود قریشی صاحب اور خصوصاً فارن آفس, آپ نے بھی جیسے کہا, جتنی محنت ہو رہی ہے ان کو اس کی ہمیں پہلے مبارکباد دینی چاہیے. اب پرسوں آپ جو بات کریں گے یہ ہو جائے گی, پھر آپ بات کریں گے کون آیا کون نہیں آیا, کس نے کتنی سیریسلی لی, کس نے فارن منسٹر بھیجا یا نہیں بھیجا. دیٹ از ٹرو. بٹ بفور دیٹ پہلی چیز یہ ہم میرے خیال میں تسلیم کر لینی چاہیے کہ اٹ از اے گڈ تھنگ کہ یہ ہو رہا ہے. OIC کے لیے اچھا ہے, پاکستان کے لیے اچھا ہے, موسٹ امپورٹنٹلی افغانستان کے لیے اچھا ہے. ون لائن آن ایچ. OIC کے لیے کیوں اچھا ہے؟ آدھی دنیا کو تو پتہ ہی نہیں OIC ہے کیا. یہ کوئی OIC بھی کوئی اتنی بڑی چیز ہے جو تھی وہ نہیں ہے, یہ وہ لاہور سمٹ والی OIC تو نہیں ہے. سو جسٹ دا فیکٹ کہ OIC خود افغانستان پہ مل رہی ہے از اے سکسیس فار OIC. دنیا یہ بھی کہہ رہی ہے پاکستان. اور یہ نہ بھولیں کہ یہ سعودی عرب کی دوبارہ انٹری ہو رہی ہے. یہ سعودی عرب کا پرائمریلی انیشیٹو ہے, پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے, کیونکہ پہلے سعودی عرب افغانستان کے معاملے سے کچھ سالوں سے غائب تھا, اب دوبارہ انٹری مار رہا ہے. ان کو بھی ایک اسپیس مل رہی ہے پاکستان میں ہوسٹ کرنے سے کہ وہ کر سکتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم سیئنگ از کہ OIC کے لیے دنیا صرف ہمیں نہیں دیکھ رہی, دنیا OIC مسلمانوں کو بھی کہتی ہے کہ اچھا یار تم بڑا کرتے رہتے ہو اسلاموفوبیا کہتے ہو, باقی دنیا یہ کریے, تم نے کیا کیا, تو کیا کرتا. ان اے وے آئی تھنک کل تقریر میں یہ پوچھنا چاہیے تھی. سوال یہ ہے کہ آپ نے ایز مسلمان, اگر ہمیں اتنا ہی درد ہے اپنے لوگوں کا, تو ہم نے کیا کیا. اگر مجھے ایک جملے کی اجازت, پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, وہ جو آئسولیشن والی بات ہے ایک میٹنگ سے ختم نہیں ہوتی. بٹ دا فیکٹ کہ آپ ایک انٹرنیشنل میٹنگ کر رہے ہیں which I hope goes well, اس سے کچھ نکلے نہ نکلے is a better thing. I think وہ جو ہم پہلے آپ سے بھی شاید کئی بار بات ہوئی ہے کہ پوری فورن پالیسی اگر 4 ملکوں پہ کہ جی امریکہ, افغانستان, بھارت اور چین, اس سے کچھ آگے ہے ہی نہیں. یہ دوست بنانے کا موسم ہے جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے. We need friends. So just on that basis alone, the fact کہ یہ ہوگی, the fact I hope کہ اچھی ہوگی, the fact کہ پاکستان ہوسٹ کرے گا is good. Most importantly on افغانستان, the fact کہ ہم ایک تو یہ کہ اس افغانستان کی ہیومینیٹیرین کرائسس کو ہائی لائٹ کر سکیں, دوسرا یہ کہ ہم اپنے ساتھ کسی اور کو بھی دکھا سکے تھنکنگ اباؤٹ افغانستان از اے گڈ سگنل. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود لاسٹ 20 سیکنڈز, کیونکہ پاکستان کی جو انٹرنل اسیسمنٹ بھی ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ اگلے 6 سے 12 ماہ کے اندر جو دنیا ہے وہ افغانستان کو ایک دفعہ پھر بھول جائے گی. ابھی جو تھوڑا انتھوزیازم ہے شاید یہ ختم ہو جائے. امریکہ کا آلریڈی آپ نے ذکر کیا, کیا آپ کو یہ فیئر ہے کہ ہسٹری ریپیٹ کر سکتی ہے اپنے آپ کو؟ کر چکی ہے یار, کون یاد کر رہا ہے. آپ اخبار اٹھا لیں, دنیا کے کس ملک کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ افغانستان, ہمارے اپنے پہ نہیں ہے. OIC میٹنگ ہے. سو دیٹ از ہیپن. پاکستان فیئر از ویری ریئل. ان اے وے وہ بچوں کی گیم نہیں ہوتی کہ آپ پاسنگ دا پارسل. پاکستان کا ڈر ہے یار, وہ میوزک رک گئی ہے اور وہ ہمارے ہاتھ میں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے کرنے والا. آگے چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ویری انالیسس. لیٹس سی, ظاہر ہے کہ ہماری توقع اور دعا تو یہی ہے کہ یہ OIC کے وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ افغانستان کے عوام کی مدد کریں, کیونکہ اگر 20 سالوں میں امریکہ اور باقی دنیا نے $2.3 ٹریلین وہاں پہ جھونک دیے, تو کچھ اور ارب ڈالر اگر لوگوں کی مدد کے لیے اگر وہ دے دیں
تو اسے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بہرحال یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو جیسے پتا ہے کہ حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کیا جائے اور بہت سی شرائط آئی ایم ایف نے رکھی ہیں جو ہمیں پسند بھی نہیں ہوتی, لیکن کچھ شرائط آئی ایم ایف کی ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ایک ان کی شرط یہ بھی ہے کہ جتنے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, بے شک وہ سیاستدان ہوں اور ایون کہ سرکاری ملازم ہوں 17 یا 17 گریڈ سے ابو, ان کے جو ایسٹس ہیں, ان کی جو تفصیلات ہیں وہ عام لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے اور یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ وہ اقدامات ہیں جو ہمیں خود ہی کرنے چاہیے, لیکن یہ آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہی ہے. تو شہباز, یہ جو منی بجٹ آنے والا ہے یا ظاہر ہے جو فائننس آئے گا, تو سنا ہے کہ اس کے اندر اب یہ پروویژن رکھ دی گئی ہے کہ اس طرح کے جتنے جو لوگ ہیں جو قومی خزانے سے جن کی تنخواہ جاتی ہے, خاص کر کے جو سینئر عہدوں پر ہیں, ان کی جو تفصیلات ہیں وہ عام لوگوں کو, جو ان کے ایسٹس ہیں وہ عام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. میرا کنسرن اس میں یہی ہے کہ پاکستان کے اندر مقدس گائے بھی ہیں, تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ کامران, پہلے تو یہ بات کریں ابھی قانون کیا ہے. قانون کے تحت ہر جو شہری اس کی آمدن ایک خاص لمٹ سے زیادہ ہے تو اس کو اپنا سالانہ گوشوارہ جمع کروانا پڑتا ہے اور ایک اس کے ساتھ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کروانی پڑتی ہے. اب یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک نئی شرط آئی ہے, وہ تو کانفیڈینشیل ہے نا, وہ کانفیڈینشیل ہے. اس کے اوپر ہوا یہ تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے ٹائم پر ایک ٹیکس ڈائریکٹری چھپنا شروع ہو گئی تھی, پارلیمنٹیرینز کی علیحدہ چھپتی تھی اور جنرل ایک ٹیکس ڈائریکٹری تمام ٹیکس پیز کی علیحدہ چھپتی تھی اور اس میں صرف نمبر ہوتا تھا انہوں نے کتنا ٹیکس پے کیا. ناظرین, جب سے پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں گئی تب سے ٹیکس ڈائریکٹری بھی چھپنا بند ہو گئی ہے. لاسٹ جو ٹیکس ڈائریکٹری چھپی ہے وہ 2018 کے سال کی تھی, جو پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں ہی چھپی, لیکن وہ پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم پہ تھی. جب سے یہ حکومت آئی انہوں نے اپنے دور کی کوئی ٹیکس ڈائریکٹری نہیں چھاپی. اب ایک اور جو چیز اب سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے حکومت پاکستان کے لیے کہ ٹرانسپیرنسی کے مقصد کے لیے جو اہم پبلک آفس ہولڈرز ہیں اور اس کے علاوہ جو سول سرونٹس ہیں گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے, اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں, ان کی جو ایسٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ایف بی آر میں جمع ہوں گی اور اس کے بعد وہ پبلکلی ڈسکلوز بھی کی جا سکیں گی. تو یہ جو فائنانس بل آ رہا ہے اس کے اندر اب یہ ایک نئی کلوز جو ہے حکومت وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے. ابھی اس کا ایک سیکشن 216 ہے جس کے تحت کوئی بھی انفارمیشن جو ایف بی آر کے پاس ہوگی اس میں اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے اندر کچھ ایکسیپشنز کریٹ کی گئی ہیں. تو وہاں پہ ایک اور ایکسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے جہاں پہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں اور سول سرونٹس ہیں وہ ان کی جو انفارمیشن وہاں پہ سبمٹ ہوگی وہ پبلکلی ڈسکلوز ہوگی. لیکن اس میں جو اصل کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق جو لا منسٹر ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب, انہوں نے یہ پرپوز کیا ہے کہ اس میں جو پاکستان کی آرم فورسز ہے, نیوی ہے, ایئر فورس ہے اور آرمی ہے, ان کے جو امپلائیز ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں ایسٹس کی, ڈکلیریشنز کی, وہ پبلک نہیں کی جائیں گی. اس حوالے سے یہ جو ایک تجویز وہ دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسی قانون کے اندر ایک ایکسپلینیشن ایڈ کر دی جائے گی جس کے تحت یہ جو شک ہے ڈسکلوجر والی یہ ان افراد کے اوپر لاگو نہیں ہوگی جن کو پہلے ہی جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کے تحت پروٹیکشن حاصل ہے. تو اس میں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقدس گائے کب تک, آخر کب تک ہم لوگ ایک معاشرے کے اندر ایک ڈسکریمنیشن کریٹ کرتے رہیں گے. اگر سول سرونٹ جو ہے کوئی بھی گریڈ 17 کا آفیسر ہے, چاہے وہ آرمی میں ہے یا سویلین سائڈ پہ ہے, تو وہ ان کو برابر کیوں نہیں ٹریٹ کیا جا رہا. اس حوالے سے کل میں نے جو لا منسٹر ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی, میری ان سے بات نہیں ہوئی, ہم نے ورژن لینے کی ان کی پوری کوشش کی تھی. تو کامران, یہ جتنی بھی ایک پاکستان کے اندر یہ اناملیز کریٹ ہوتی ہیں, خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, ان کا تو یہ ماننا ہے نا کہ وہ ٹرانسپیرنسی بھی چاہتے ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہتے ہیں, وہ کرپشن بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اگر ایک اچھی شرط آئی ہے تو اس کو تمام لوگوں پر اکراس دا بورڈ اپلائی کیا جائے, اور اس میں ملٹری کے لوگ بھی شامل ہوں اور اس میں جوڈیشری کے لوگ بھی شامل ہوں. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید جوڈیشری کو بھی جو ایگزمپشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ابھی تک جو میں نے لیگل لینگویج دیکھی اس میں مجھے آرم فورسز کا ذکر ہے وہ ملا ہے. اور میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ جو اس کے اندر پوائنٹ ہے, دیکھیں اگر آپ آنیسٹلی اپنا کام کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں کوئی قباحت ہونی چاہیے اپنے جو اثاثے ہیں ان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے. وہ آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں, پرابلم ان کو ہوتی ہے کہ جن کے کوئی اس طرح کے آپ کہہ لیں کہ انلیگل سورس آف منی ہوتا ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. تو وہ کسی بھی ادارے سے منسلک ہو, میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور جس طرح آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ
جو بھی یہ سرکاری ملازمین ہیں، پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان کو جو مرات اور جو تنخواہیں ہیں وہ قومی خزانے سے جاتی ہیں. جب قومی خزانے سے جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے اثاثوں کی تفصیلات کو بھی جاننا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.